खुदा के जिंदा कलाम में से तिलावत होगी पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब, उसका पहला बाब, पहली 8 आयत। पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब, उसका पहला बाब, पहली 8 आयत तिलावत की जाएंगी। पहली आयत से खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूं। जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया। बियाबान और उस लबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक खतियों का सारा मुल्क और मगरब की तरफ बड़े समंदर तक तुम्हारी हद होगी। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जाओ और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फकत मजबूत और निहायत दिलेर हो जा के एहतियात करके उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदाम के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। खुदाम के जिंदा कलाम में से जो हवाला आज की सुबह आपके सामने पढ़ा गया है, यशवा की किताब, उसका पहला बाब, पहली आयत से 8वीं आयत तक निहायत ही मशहूर हवाला है। बहुत सारे खुदाम से इस पर कलाम खुदा को हमने सुन रखा है। आज की सुबह हम कुछ देर गौर करेंगे कि खुदा ने जिस रूहानी खुराक को हमारे लिए रखा है वो क्या है। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपने लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करता है, मुझे भी वो करता है, और गाहे बगाहे मैं अपनी इस कलीसिया में आता रहता हूं। इस बात के लिए मैं खुदा का, पास्टर नदीम और उनकी मिसेज और उनके खानदान का और आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिनके तुफैल हम यहाँ पर इकट्ठे होकर खुदा के कलाम को सीखते रहते हैं। खुदा के जिंदा कलाम में से जो हवाला पढ़ा गया है, एक बड़ा अहद या यूं कहा जाए दौर, क्योंकि मूसा का जो दौर या वो वक्त था, एक बड़ी जबरदस्त किस्म की कशमकश मिस्र में कौम बनी इस्राइल ने देखी। फिर एक बड़ी जिद्दोजहद तहरीक के साथ वो मिस्र से निकले, और फिर मिस्र से निकलने के बाद ड्यूरिंग मिस्र के सफर के दौरान ही मूसा ने किस तरह लीडरशिप का मुजाहरा करते हुए अपने साथ लोगों को तैयार किया, जिसमें अपना जानशीन यानी कि मूसा के बाद जो लीडर बनने वाला था वो यशवा उसने तैयार किया। अब जब यशवा का वक्त आया तो यशवा के लिए खुदा ने एक बड़ा चैलेंज पहले ही रखा।
کیونکہ موسیٰ کی معرفت خدا شریعت دے چکے تھے، اور جب موسیٰ کے معرفت دے چکے تو جب وہ یشوع سے ہم کلام ہوتے ہیں، خدا تو کہتے ہیں 8ویں آیت میں، پہلے باب کی 8ویں آیت میں، کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہے۔ موسیٰ کو شریعت دی گئی اور یشوع سے کہا کہ اب تو نے اس شریعت پر عمل کرتے ہوئے، اس پر دھیان رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ نہ تو نے ادھر دیکھنا ہے دائیں نہ بائیں، بلکہ تو نے جیسے کلام خدا میں خطوں میں لکھا ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ، کہ سیدھا چلنا۔ یہ ایک بڑی بات تھی جس پر آج کی صبح ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے، اور پھر اس بات کو بھی سیکھیں گے کہ جب ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی کو بسر کرتے ہیں، خدا کے کلام سے مدد اور رہنمائی لیتے ہیں، تو وہ ہماری زندگیوں میں کیا کام کرتا ہے۔ یعنی کہ خدا کے کلام کی خوبیاں جو ہماری زندگی میں جب ہم اسے پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس کے کیا فضائل ہیں اور اس کے کیا برکات ہیں جو ہمیں خاندانی، شخصی، کلیسیائی اور قومی طور پر ملتی ہیں۔ ان ساری برکات پر آج کی صبح ہم غور کریں گے۔ یشوع سے جب خدا نے کہا کہ نہ تو دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، یشوع ابھی تک اس ملک میں جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا کنعان کا، وہاں تک نہیں پہنچا۔ اس کا مطلب یہ کہ شریعت کی یہ کتاب ایک چابی تھی، ایک کنجی تھی اس منزل مقصود کی جہاں تک اسے قوم بنی اسرائیل کو لے کر جانا، کہ اگر تو اس پر عمل کرتا رہے گا، چلتا رہے گا، تو تو کامیاب ہو۔ اور لکھا ہے نہ صرف کامیاب ہوگا بلکہ تو لکھا ہے خوب کامیاب ہوگا۔ کیا لکھا ہے؟ خوب کامیاب ہوگا، اور تجھے اقبال مندی یعنی کہ تو سرفرازی کو اور پیری کو حاصل کرے۔ اس کے علاوہ تیرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ کامیابی کا جو راستہ ہے، منزل تک پہنچنے کا راستہ صرف خدا کا کلام، اور اگر تو اس پر چلتا رہا تو تو خوب کامیاب ہوگا اور اقبال مندی کی راہ تجھے نصیب ہوگی۔ یہ بات جتنے لوگوں نے شریعت کی کتاب کو پڑھا ہوا ہے اور جتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں، یا جتنے لوگ خواہ پرانے عہد نامہ کے تھے خواہ نئے عہد نامہ کے تھے، خدا کے لوگ جتنے بھی تھے، خواہ وہ رسول تھے یا پھر ہم یسوع مسیح کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، یسوع مسیح نے 2 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا۔ ایک جب بپتسمے کا وقت یوحنا استباغی سے بات ہوئی تو اس نے کہا یہ دستور کے موافق تو ہونے دے۔ پھر اس نے کہا میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے ہیں۔ شریعت کی کتاب کے اندر جو باتیں لکھی ہیں میں ان کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے۔ اور یہ بات کہ یہ جو شریعت کی کتاب ہے یہ انسان کے لیے کس طرح طور سے مدد اور رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیے، تیموتھیوس کا خط ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ نہ صرف پرانے عہد نامہ میں، نہ صرف یسوع مسیح کے دور میں، نہ صرف رسولوں کے دور میں، بلکہ آگے آ کر جو ان کے شاگرد تھے، شاگردوں کے شاگرد تھے، ان کو بھی یہ کتاب مدد اور رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب، اس کی 15ویں، 16ویں اور 17ویں آیت۔ یہاں یوں لکھا ہے، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں،
ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے، تاکہ مرد خدا کامل ہو جائے۔ خدا کا کلام خدا کے الہام سے جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے۔ خدا کا کلام کیا کرتا ہے؟ ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم کن چیزوں کی دیتا ہے؟ خدا کا کلام اور بالخصوص شریعت جو ہے ہمیں اس بات کی تمیز دیتی ہے، اس بات کو سکھاتی ہے کہ کیا گناہ ہے اور کیا گناہ نہیں، یہ اس بات کی تعلیم دیتی ہے وہ، اور الزام اور اصلاح راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ خدا کا کلام ہمیں ہماری اصلاح کرتا ہے، خدا کا کلام ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ مرد خدا کام، ایسی راست بازی جیسے مسیح یسوع ہماری ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم راست باز ہوں۔ جب کبھی ہم دکھ، ہم تکلیف، پریشانی میں مبتلا ہوں، بالخصوص اگر بیمار، اور بیماری بھی ایسی اگر لمبے عرصے تک ہو، تو ہم نے یہ کہتے سنا ہے لوگوں کو، آپ نے بھی یہ سنا ہوگا، کیوں ہوتے بھائی جی اسی تھک گئے ہیں۔ 12 برس کی عورت کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اپنا روپیہ پیسہ حکیموں پر تنگ آ گئی، اور یہ سچویشن کبھی کبھی ہماری زندگیوں میں بھی ہوتی ہے، ہم تنگ آ گئے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کیا آ چکے ہیں؟ بھائی جی میں بڑیاں دوائیاں کھادیاں جے، بڑے ٹیسٹ کرائے جے، کچھ آمدہ نہیں، پر میں ٹھیک بھی نہیں، میں بہت کچھ کیتا ہے لیکن میں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اور بالخصوص اس سے بھی اگر ایک سٹیپ اور آگے چلے جائیں، خاندانوں میں سے جب کوئی ہمارا عزیز رشتہ دار چلا جاتا ہے نا دنیا میں، اس کا بڑا پھر افسوس ہوتا ہے۔ پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ میں اس بڑے دکھ کو میں سے گزر چکا ہوں، میں اپنی گواہی دیتا ہوں۔ ایک دم سے میرے پر جب یہ بڑی آفت آئی، ہمارے والد صاحب بہت اچھے ٹھیک ٹھاک صحت مند تھے، میں خدا نے اپنے پاس بلا لیا۔ ایک دن انہوں نے رات کو کہا کہ میں بس مجھے خدا کی آواز آ گئی ہے، اپنے دوستوں کو بلایا، پادری صاحب کو بلایا، کھانا کھایا، دعا کروائی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی میرا وقت آ گیا، میں گھر پہ نہیں تھا، میری مسز نے بلایا، میں آیا تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے میرا وقت آ گیا، اور واقعی وہ اس دن چلے۔ اب اگر کوئی بندہ بیمار ہو، پریشان ہو، تو وہ تو اب اچانک کسی کے اوپر یہ حادثہ گزرے، تو میری حالت یہ تھی کہ میں چلتے پھرتے رونا شروع کبھی ہو جاتا تھا، کہ ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ یہ کیسے ہوا کہ میرا والد دنیا سے چلا گیا، تصور میں نہیں تھا نا۔ ایسی سچویشن میں ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس وقت خدا کا کلام ہماری زندگی میں کیا کام کرتا ہے؟ خدا ان کے کلام میں سے حوالہ دیکھیں گے میرے ساتھ، زبور 119، زبور 119 کی 28ویں آیت کی تلاوت کروں گا۔ یہاں لکھا ہے، مارے میری جان بلی جاتی، اپنے کلام کے مطابق مجھے تقویت۔ خداوند کا کلام ہمیں تقویت دیتا ہے۔ خداوند کا کلام کیا کرتا ہے؟ ہمیں تقویت کا مطلب کہ وہ تسلی دیتا ہے، اور اس بات کو 76ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اس کے کلام کے مطابق جو تو نے اپنے بندہ سے کیا، تیری شفقت میری تسلی کا باعث۔ خداوند کے کلام پر جب ہم چلتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، تو یہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ تسلی دیتا ہے، تقویت دیتا ہے، دلیری دیتا ہے، تاکہ اس تکلیف میں سے آرام سے گزر۔ بیمار تقویت پاتے ہیں خداوند کے کلام سے۔ پچھلے جو لوگ یوٹیوب پہ میرے ساتھ ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے، پہلے میسیجز میں 2-3 ہفتے پہلے کچھ
خدام کے ساتھ میری، یہوہ کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ، یہوہ کے گواہ جو ہیں ان کے ساتھ میری بات ہوئی، تو انہوں نے جس بات پر زور دیا کہ کلام خدا میں اب ترمیم ہو چکی ہے اور اس میں خدا کا اصل نام جو ہے وہ اب درج نہیں۔ اچھا، میں نے کہا اب جو میں نے سیکھا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تمہیں، اور میرا ایمان ہے کہ یہ خدا کا کلام جو ہے یہ ہے سچا، اور جو اس سے واقف ہوگا یہی اسے آزاد بھی کرے گا۔ تو اگر ہم صرف یہوہ ہی کے نام پر بحث کرتے رہے تو پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ دو باتوں کا مجھے جواب ضرور دیں گے۔ انہوں نے کہا جی خدا کا جو نام ہے وہ یہوہ خدا ہے، اس کے علاوہ تو اس کا کوئی نام نہیں۔ اور جیسے ہم سیکھ رہے ہیں کہ شریعت کی یہ کتاب ہمیں کیا کرتی ہے؟ تعلیم دیتی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں کیا دیتا ہے؟ ایک پوائنٹ ہو چکا ہے کہ وہ تسلی دیتا ہے، ایک پوائنٹ ہے کہ اب وہ تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم کس طرح دیتا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے خروج کی کتاب کے 30 باب میں، اس کی 15ویں آیت کو پڑھنے لگا ہوں۔ پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اب تک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا۔ اگر میں نے انہیں کہا کہ ہم اس بات کو لے کر بیٹھے رہیں کہ اس کا نام یہوہ خدا ہے، تو پھر یہاں لکھا ہے کہ وہ ابراہیم، اسحاق اور یہاں لکھا نسلوں تک اور ہمیشہ تک یہی میرا، تو پھر یہ ایک اور نیا آ جائے گا بیچ میں۔ تو ہمیں اب اس کا حل کیا کرنا ہے؟ اب اس کا حل کیا کرنا ہے؟ تو ان سب باتوں کو ناموں کی طرف اگر ہم جائیں گے تو شاید ہم کہیں اور نکل جائیں۔ تو ہمیں کس بات پر جو ہے وہ دھیان دینا، ہمارے لیے افضل بات کیا؟ میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا، زبور 138 کی 2 آیت پڑھوں گا۔ یہاں خدا ان کے کلام میں یوں لکھا ہے، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ۔ اب یہاں لکھا ہے کہ افضل کیا ہو گیا ہے؟ ہر نام سے زیادہ۔ کوئی اسے خدائے قادر کہتا ہے، کوئی قادر مطلق کہتا ہے، کوئی یہوہ کہتا ہے، کوئی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا کہتا ہے۔ یہ سارے خدا کے نام، ہم ان سے انکار نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں، کوئی اپنے والد کو ابا جی کہتے ہیں، کوئی ابو جی کہتے ہیں، کوئی ڈیڈی کہتے ہیں، کوئی ڈیڈا کہتے ہیں، کوئی کسی بھی نام سے اپنے والد کو پیار سے احترام سے بلاتے ہیں۔ مطلب پیچھے کیا ہے؟ کہ اپنے والد کو بلانا ہے۔ ہم اپنے والد کو، ان کی بہویں، بیٹیاں، جتنے بھی رشتہ دار تھے ہمارے، سارے ان کو ڈیڈی کہتے تھے۔ ہر خاندان کا اپنا ایک، اسی طرح خدا کو بھی مختلف القاب کے ساتھ آپ پکار سکتے ہیں۔ منع تو ہم اس بات کو مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ جب یہوہ کا لفظ لکھا جاتا تھا پرانے عہد نامہ میں یا ربی لکھتے تھے تو قلم کی نوک کو توڑ دیتے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ وہ تعظیم والا نام ہے، وہ عزت والا ہے۔ لیکن کلام خدا کی یہ آیت کہ اس نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو، خدا ہمیشہ اپنے کلام کو کیا کرتا ہے؟
عظمت دیتا ہے، اور جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. یشوا سے اس نے کیا کہا تھا 8ویں آیت میں؟ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو احتیاط سے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی، اور تو جو اس پر عمل کرے گا، کلام خدا پر جو عمل کرے گا. سننے تو سارے ہی آتے ہیں، اچھا سننے نہیں بلکہ سنانے بھی سارے ہی آ جاتے ہیں. دو باتیں ہیں، ایک ہے سننا، اور یہاں پلپٹ سے میں بھی پریچ کر رہا ہوں اور بھی لوگ پریچ کر رہے ہیں. آج پوری دنیا جہاں اس وقت عبادات ہو رہی ہیں لوگ پریچنگ کر رہے ہیں. سننے بھی سارے آ رہے ہیں، سنانے بھی آ رہے ہیں، لیکن خدا ان کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. منہ کے آگے تو سننے والوں کے بھی ہے، سنانے والوں کے آگے بھی ہے. بلکہ تجھے دن اور رات اس کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو احتیاط سے عمل کرے. جو اس پر عمل کرے، خواہ سنانے والا ہے خواہ سننے والا ہے، جو اس پر عمل کرے گا وہی خوب کامیاب، وہی اقبال مندی، یعنی کہ وہ ترقی کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ میں گزرے دنوں میں ہم کچھ بھی کوشش کرتے ہیں، یہاں جو بات لکھی ہے نا دن رات اسی کا دھیان ہو، شریعت کی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے اسی کا ذکر کرنا. خدا کے کلام کی بات ہو رہی ہے. تو جب آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں، خاندانوں میں دیکھیں، خداوند بڑی خاموشی سے کام کر رہا ہوگا. آپ نوٹ کرتے رہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نوٹ کریں کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے. خدا ہمارے خاندانوں میں اپنی قدرت کو بڑی خاموشی سے ظاہر کرتا ہے، اور یہ ساری ہوتی کلام خدا میں سے ہوتی. پچھلے دنوں میں اپنی بیگم سے ایک بات کہہ رہا تھا مسز سے کہ میرا بیٹا ہے یہ جو ابھی آپ کے درمیان ہے، یہ کوئی بھی چیز لے کے آتا ہے نا، گھر پہ کوئی جانور لے آئے، پرندہ لے آئے، تو اس کو خدا ملٹی پلائی کرنا شروع کر دیتا ہے. میں نے کہا کہ خدا نے اسے نا یعقوب والی برکت دی، اس کے ساتھ جانوروں کے لیے کیا، تو بکریاں کو جب اس کو دی انہیں وہ بنا کے اس کلر کی بکریاں پیدا ہونی شروع ہوئی. یہ خدا کی برکت ہے. اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں گے نا کہ یہ کلام خدا کا کلام کیا کرتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے. ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں. ہم غور نہیں کرتے خدا کس طرح سے ہمیں ترقی دے رہا ہے. ہم عبادت پہ آتے ہیں، خدا اس بات کی برکت دیتا ہے. لکھا ہے تو میری عبادت کرنا اور میں تیرے روٹی اور پانی پر. یہ کہاں لکھا ہے؟ کلام خدا میں لکھا ہے. جب ہم عبادت کرتے ہیں برکت پاتے ہیں، ہمارے خاندانوں میں برکت آنی شروع ہو جاتی. ان باتوں کو نوٹ کیجئے گا ہمیشہ کہ میں جتنا خدا ان کے پاس جا رہا ہوں. اصل میں ہم غور پتہ کیا کرتے ہیں زیادہ تر؟ میں نہ دن چرچ بڑا جا رہا ہے، تائیں بیمار رہنے ہیں، تائیں میرے پریشانیاں نے نا ابلیس میرے پیچھے لگ. وہ بھائی وہ نہیں، اس کو چھوڑو. مثبت باتوں کی طرف ہمیں غور کرنا. مثبت جب ہمیں لکھا ہے راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے، پھر اگر اسی کا دھیان رکھیں گے، خدا کے کلام کی طرف ہی رہیں گے، تو پھر ہم آگے آگے بڑھتے جائیں گے. کیا کرتے جائیں گے؟ ترقی کرتے جائیں گے. اقبال مندی کی راہ ہمیں نصیب ہوتی جائے گی اور ہم خوب کامیاب ہوں گے. جب ہم ماضی کی طرف دیکھتے رہیں گے، مارٹن لوتھر کی ایک بڑی خوبصورت بات مثال ہے. اسی کے ساتھ آج کے کلام خدا کا اختتام کروں گا. ایک دفعہ ابلیس ایک کتاب میں لکھا ہے کہ مارٹن لوتھر کے پاس آیا. اس نے کہا بھائی تو فردوس میں جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اس نے ایک اس پر لمبی لسٹ اس کے سامنے بورڈ پر لکھ دی کہ تیرے میں یہ بھی خامی ہے، یہ بھی کمزوری ہے، تو جھوٹ بھی بول لیتا ہے، دل کرے تو چوری بھی کر لیتا ہے، دل کرے تو دعا بھی نہیں کرتا، دل کرے تو کلام بھی نہیں پڑھتا، سست بھی رہتا ہے، تو یہ بھی
ایک لمبی لسٹ جو تھی کیا کر دی؟ مارٹن لوتھر کے سامنے کر دی. اچھا اب یہ لسٹ دیکھیں تو میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. ہم کہتے ہیں خداوند میں صبح و شام دعا کراں گا، کبھی آج میں سست پڑ گیا، کبھی میں یہ ہو گیا. یہ ساری باتیں ہماری زندگی میں بھی یہ لسٹ کیا ہو جاتی ہے. خطوں میں ایک بڑی خوبصورت بات پولس رسول کہتے ہیں کہ حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے خلاف، حکموں کی وہ دستاویز یہ ہمارے خلاف دستاویز بن رہی ہے، لسٹ بن رہی ہے. مارٹن لوتھر نے اس کے نیچے لکھ دیا یہ جو حکموں کی دستاویز جو میرے خلاف ہے نا، یسوع نے اپنی صلیب پر ساری اس کو کیا کر دیا ہے، ان کو دور کر. ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو وہ ہاللویا کا اونچا نعرہ لگا سکتے ہیں اس بڑے کام کے لیے کہ خاموشی رہنا، بڑی خاموشی سنجیدگی سے آپ سنیں. ذرا زوردار بھائی جی ذرا حکموں کی دستاویز ہم کہاں سے اس بات کو سیکھتے ہیں؟ خداوند کے زندہ کلام. خداوند کا کلام ہمیں دلیری دیتا ہے. ابلیس ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، شک و شبہات پیدا کرتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ہمارے سارے وسوسوں کو کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے، کلیئر کر دیتا ہے ہر بات. زبور 119 ہم گاتے ہیں نا، جوان بادا کس طرح صاف رکھے گا تیرے کلام دے معافی کو چلے رکھے ہو دیتے. جب تک اس کے اوپر نگاہ نہیں رکھیں گے اقبال مندی کامیابی نصیب. اگر ہم چاہتے ہیں شخصی خاندانی کلیسیائی ترقی کے لیے، برکت کے لیے کہ ہم یہ حاصل کریں، تو ضروری کیا ہے کہ خداوند کے کلام پر عمل کریں. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے. آمین.